बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व यस्सर ली अमरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार मैं फिर आपके साथ आपकी मेज़बान शाइस्ता सईद। आज जो मेरा बातचीत का जो मौजू है वो बहुत ही संजीदा और हकीकत पर मबनी मौजू है। यानी आज जो मैं बात करना आपसे चाहूँगी वो है कि मौत, यानी दुनिया में जो भी आया उसको इस दुनिया से एक दिन वापस जाना है। जो बहुत ही मतलब हकीकत पसंद लोग हैं, जो नई हकीकत को पसंद करते हैं, वो भी इस बात को सुनकर अनसुना करना चाहते हैं। लेकिन ये हकीकत है, बिटर मतलब लाइफ का ट्रुथ है कि जो आया है उसको इस दुनिया से जाना है। और इस बात को अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान शरीफ में बहुत जगह वाज़े तौर पर बहुत ही अच्छे ढंग से डिफ़ाइन किया है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो कुरान शरीफ की जो बिगनिंग सूरतें हैं उन्हीं में सूरह 3 जो आती है, सूरह 3 में उनमें आयत 185 पे ही अल्लाह ताला जो हर बंदा जानता है, जो एक लफ्ज़ अल्लाह पाक ने जो एक आयत लिखी है वो ज़्यादातर बंदों को याद है कि कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, यानी एवरी सोल विल टेस्ट डेथ, यानी जो भी दुनिया में आया है उसको मौत का मज़ा चखना है। और उसको फिर बहुत आगे बहुत तरह से अल्लाह पाक ने उसको डिफ़ाइन किया है, उसको बड़े खूबसूरती से मतलब अगर जो कुरान शरीफ का मुताला करते हैं जानते हैं तो देखेंगे कि अल्लाह पाक ने बात को तरह तरह से, जैसे हम इंग्लिश में जो है या हिंदी हो या जो भी लैंग्वेज हो, उर्दू हो, पर्शियन हो, अरबिक हो, तो जो ग्रामर होती है उसमें हम लोग सेंटेंस मेकिंग जब करवाते हैं तरह तरह से सेंटेंस बनाते हैं। तो वो तरीक़ा भी अगर हम देखें तो हमने अल्लाह सुब्हाना ताला से ही सीखा है कि अल्लाह पाक ने अपनी बात को तरह तरह से सेंटेंसेस में मोल्ड करके बंदे के सामने वाज़े किया है। इसी बात को अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान शरीफ की जो एक सूरत है, सूरह 29 है, सूरह अनकबूत, तो उसकी आयत 57 में बड़े खूबसूरती से कहना है, एवरी सोल विल टेस्ट डेथ देन यू अस एंड यू विल बी रिटर्न। यानी हर जो भी आया उसको मौत का तो मज़ा चखना है और बाद में उसको वापस भी लौटना है अल्लाह की तरफ। यानी जो आया इस दुनिया में वो दुनिया में आया है और दुनिया से वापस भी जाएगा। ये हकीकत है और इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। और जो डिनाई कर रहा है और जो सुनकर भी नहीं सुनना चाहता है तो वो अपने लिए ही नुकसान कर रहा है, क्योंकि इस दुनिया में कोई कितना भी बचे, कोई कितना भी मौत से बचे, मौत ऐसी शय है, चाहे कहीं पे भी वो छुप जाए, चाहे कहीं पे भी वो चला जाए, लेकिन जिस वक्त जहाँ अल्लाह ने उसकी मौत लिखी है वो बंदे को मौत वहाँ आकर दबोच लेगी। ऐसा कलाम पाक में अल्लाह सुब्हाना ताला ने वाज़े तौर पर अपने बंदों को पैगाम दिया है। और इस बात को समझने के लिए, जानने के लिए आप अगर चाहें तो ख़ुद भी जाइए और कलाम पाक से जुड़िए और समझिए। तो बार बार जहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला हमको रिमाइंड करा रहा है कि वी आर ओनली अ पैसेंजर, कि हम यहाँ पे सिर्फ एक पैसेंजर हैं, कि सफ़र कर रहे हैं, यानी एक सफ़र है। क्योंकि जब हम लफ्ज़ डेथ नाम लेते हैं या कहते हैं किसी का इंतकाल, जब हम उर्दू में बोलते हैं कि इंतकाल हो गया, तो उसके वर्डली मीनिंग भी होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, मतलब एक हालात से, एक तरह से निकल के, एक उससे निकल के दूसरी एक चीज़ में ट्रांसफ़र हो जाना किसी चीज़ में। तो उसका वर्डली मीनिंग भी है, यानी यहाँ की जो ज़िंदगी है वो थोड़ी देर के लिए हमारी एक ज़िंदगी है जो इम्तिहान के लिए अल्लाह ने बनाई, जिससे वो बंदों को आजमा सके और उसके बाद हर बंदे को अपना काम पूरा करके जब उसका वक्त आएगा मौत का, उसको सीधा अल्लाह के घर जाना है। यही डेस्टिनी हर बंदे के लिए रखी गई है। अब कुछ लोग इसे मानते हैं, जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क भी करते हैं कि जाहिर बात है हम सफ़र में हैं, हमें थोड़ी ही देर के लिए यहाँ रुकना है, फिर हमको चल देना है। लेकिन कुछ लोग हैं जो जानकर भी नहीं जानना चाहते, मानकर भी नहीं मानना चाहते। जैसे कहते कि कबूतर है, अगर सामने बिल्ली आ रही है और वो आंखें मीच ले तो अब इसमें गलती किसकी है? बिल्ली की तो गलती नहीं है, डेस्टिनी उसकी है। अगर वो स्केपिंग बात आंखें खोले, बचे बचाव करे तो हो सकता है शायद बचे, लेकिन आंखें मीचने से वो बच नहीं सकता। अगर उसकी मौत लिखी है तो मौत आकर रहेगी। तो इसी तरह अल्लाह ताला कुरान शरीफ में जो है सूरत 4 में आयत 78 में भी फरमाता है कि जब मौत आएगी तो तुम नहीं बच पाओगे, जहाँ पर भी आएगी, जिस जगह आएगी वो तुम्हें आके दबोच लेगी। तो इस तरह से उससे डर के, खौफ खा के कि ये सोचो कि हम छुप जाएं या हम बच जाएं, तो ये बेकार और फजूल है।
اس کو یاد رکھے. ہر مومن کو چاہیے کہ دن میں ایک بار موت کو ضرور یاد رکھے. اور اب جس طرح سے میرا اپنے ذاتی ایکسپیرینس بھی یہ رہا ہے اور دیکھا میں نے ارد گرد کہ جس طرح سے آج ہم دنیا نازا ہو رہی ہے کہ ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی ہر سیکنڈ بدل رہی ہے, تو میں کہتی ہوں انسان بہت نادان ہے, کیونکہ اللہ کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ سپرلیٹو ٹیکنالوجی ہے. اور اس حساب سے اگر آج آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم یقین بھی نہیں کر پاتے. کچھ ایکسیڈنٹ, کچھ حالات, کچھ لوگوں پر ایسے ورد ہوتے ہیں کہ انسان یقین نہیں کر پاتا کہ بندہ ابھی بیٹھا تھا, لیجیے ابھی ختم, بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, بالکل ختم, بچہ تھا بالکل صحیح تھا, تندرست تھا, کھیل رہا تھا, ختم. مطلب اتنا پہلے زمانے میں تو پھر بھی عمروں میں بھی برکتیں تھیں, بندہ بیمار پڑتا تھا, پھر تیمارداری ہوتی تھی تو پھر وہ ایک اچھی عمر جی کر جاتا تھا. لیکن اب تو ایسا لگتا ہے عمروں میں بھی برکت نہیں, اور اللہ کے پاس ایسی مشینری کی ایک سیکنڈ میں بندے کی روح یہاں سے وہاں, وہ پتہ چلا ابھی تو دیکھا تھا, ابھی تو دے, ابھی تو ختم. تو اس طرح سے جو حالات بنے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر بھی اپنے اعمالوں کو انسان کو ہر لمحے چیک کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں اگلے لمحے ہم اس دنیا میں ہوں گے بھی یا نہیں. اس لیے ہر وقت یہ سمجھیے کہ ایک تلوار ہے جو آپ کے سروں پہ لٹک رہی ہے, ہم سب کے سروں پہ لٹک رہی ہے, اور بندہ مومن کو ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ بھئی میں توبہ کل کر لوں گا, میں اپنی اصلاح کل کر لوں گا, میں نماز کل شروع کر دوں گا, میں کلام پاک کل پڑھ لوں گا, ہر کام کی میں فلاں کام جو بھی اچھا کام ہے, جو کار خیر کا کام ہے میں کل کر لوں گا, آج چھوڑو. کیونکہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کی دنیا میں رہنے کا ٹائم کتنا ہے, اور سوائے اللہ کے اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ ہم اس دنیا میں کتنے ٹائم کے لیے زندہ ہیں. تو ہر لمحے کو قیمتی جانیے اور ہر لمحے کا اچھا استعمال کیجیے, اور ایسا استعمال کیجیے جو اللہ کی خوشنودی کا اور اس کی رضا کا اور اس کی آپ پر رحمتوں کا اور نعمتوں کا صلہ بنے. ایسے اپنے وقت کو یوٹیلائز کیجیے, اپنے وقت کو غلط باتوں میں, غلط چیزوں میں, بری کاموں میں نہ لگائیں, بلکہ اپنے کام کا ایک ایک لمحہ اچھے کاموں میں, اللہ کے دین کے کاموں میں, اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں, دوسروں کی پریشانیوں میں مدد کے کاموں میں لگائیے, تاکہ آپ سے اللہ راضی ہو. کیونکہ اللہ نے قرآن شریف میں واضح طور پر کہا ہے, اور ہر جگہ مطلب آپ اگر جب پڑھیں گے تو خود ہی دیکھیں گے کہ پورا وہ تو اللہ نے ایک سلیبس دیا ہے لائف لیڈ کرنے کا. اگر آپ اس سے جڑیے تو آپ کی ساری مشکلوں کا ازالہ اسی دنیا ہی میں ہوگا انشاءاللہ. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ 67 آیت 1 اور 2 میں فرماتا ہے کہ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے ہم لوگوں کو, تو یہ دنیا ظاہر بات ہے بسم اللہ سے شروع ہے, بابرکت ہے اللہ, اسی کے نام سے ہم بسم اللہ کر کے اپنا کام شروع کرتے ہیں. کیونکہ ہر کام میں جو ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں اس میں خیر ہے. کہ جو آیت 1 اور 2 میں جو اس نے بات کہی ہے رب الکریم نے, کہ جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ تمہیں وہ آزمائے کہ تم میں سے اچھا کون کام کرتا ہے, کون اچھے کام کرتا ہے, اور وہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے. کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے, اس نے مطلب سورہ 67 میں واضح کر دیا کہ اس نے حیات اور موت اس لیے بنائی ہے. مطلب زندگی اور موت اللہ کا جو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ تمہیں چیک کرنا چاہتا ہے, جج کرنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون وہ بندے ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں اور کون وہ بندے ہیں جو برے کام کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ جسٹیفائی کرے گا کہ اچھے کام کس نے کیا, اور جو اچھے کام کرے گا اللہ پاک اس کو اپنی رحمتوں سے اور نعمتوں سے نوازے گا, اور ان کو بخشش ہوگی. ان کے جو جھوٹ کہتے ہیں نا چھوٹے موٹے بھی گناہ ہوں گے اللہ انہیں درگزر کرے گا. لیکن لوگ جو جانتے بوجھتے سب کو معلوم ہے کہ وہ کل کائنات کا کوئی مالک ہے. جو لوگ نہیں بھی جانتے ہیں, جو کافر ہیں, منکر ہیں, نہیں بھی سمجھتے, لیکن یہ تو ہے کہ نظام ہستی کوئی چلا رہا ہے, یونیورس کوئی چلا رہا ہے, کوئی ایک طاقت تو ہے. تو جو لوگ یہ بات مانتے ہیں, جانتے ہیں کہ یہ دنیا کوئی چلا رہا ہے, ہم کہیں سے آتے ہیں, یہ روح کہیں سے آتی ہے, یہ روح کہیں واپس جائے گی, تو اگر جو لوگ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں انہیں بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر اگر یہ دنیا مطلب ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے, ایور لاسٹنگ ہے کہ ہمیشہ رہنا ہے, تو ٹھیک ہے بھئی ہم نہیں کچھ کریں گے. لیکن ون ڈے کہ جب ہم سب کو ہی مرنا ہے, ایک دن ہم سب کو ہی اس دنیا سے جانا ہے, چاہے ہم کتنے بڑے کروڑ پتی ہوں, کتنے بڑے ہم لکھ پتی ہوں, کتنے بڑے مطلب ہم لیڈر ہوں, کتنے بڑے ہم کسی بھی پوسٹ پہ ہوں, موت ہر ایک کا انجام ہے. ہر انسان کا, ہر جاندار کا انجام موت ہے.
تو جب اپنا انجام معلوم ہے، جب آپ کو اپنا اینڈ معلوم ہے، تو اس کو آپ بھلا دیں، اس کی آپ تیاری نہ کریں، اس کے بارے میں آپ سوچنا نہ چاہیں، اس کے بارے میں آپ ذکر نہ چاہیں، تو اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی اپنی کمزوریاں، آپ کے اپنا اور شیطان سے آپ کی جو نزدیکیاں ہیں وہی اجاگر ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کے تو جو بھی بندے ہیں جو یہ بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ کائنات کو کوئی چلا رہا ہے، اللہ ایک طاقت ہے، ایک نور ہے جو کل کائنات کا مالک ہے، تو اگر جو اس میں عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے، اور جب مرنا ہے تو اس کی تیاری، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ انسرٹن ہے، پتہ نہیں کس وقت آ جائے، کسی بھی لمحے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے میں کل نہ ہوں، یہ بھی پاسبل ہے۔ تو اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو اپنی موت کے لیے ہم وقت تیار رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی عمل ہم ایسا نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو، ہر کام کو ایسے کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، کہ اگر اسی وقت ہماری جان نکلے تو اللہ اس حالت میں ہماری جان ہم سے قبض کرے جس وقت وہ ہم سے راضی ہو، اور ہمارے منہ پر ہمارے کلمہ ہو، کلمہ شہادت ہو، اور ہم اپنے ایمان پر ہماری جان کا خاتمہ ہو۔ تو یہ ہر مومن کی کوشش ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے جڑیں، اللہ کی کتاب سے جڑیں، دین کو پھیلائیں، دین میں اچھی باتوں کو پھیلائیں، بری باتوں سے روکیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی آپ کے اوپر طعنے کر رہا ہے، کوئی آپ کو برا، درگزر کریے، اللہ کے واسطے اسے درگزر کریے، کیونکہ کوئی جو کر رہا ہے وہ اپنا فیل کر رہا ہے، کوئی کسی کے فیل کی پرسش کسی دوسرے سے نہیں ہوگی، جو وہ فیل کر رہا ہے وہ اسے کرنے دیجیے۔ آپ کو اگر اللہ عقل سلیم دیتا ہے تو آپ اپنا کام کرتے جائیے، آپ لوگوں کو دعوت دین کی دیتے جائیے، اپنے اسلام کے بارے میں انہیں بتاتے جائیے کہ ہم سب کا مالک ایک ہے، ہم سب کا خالق ایک ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور جس کی طرف ہم سب کو ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ اس بات کو جتنا عام آپ کر سکتے ہیں کریے، آپ لوگ آپ کو اس پہ طعنے دیں، آپ باتیں بنائیں، آپ کو ٹونٹ کریں، کوئی فکر کی بات نہیں، کیونکہ آپ جو سودا کر رہے ہیں، آپ جو تجارت کر رہے ہیں وہ اللہ سے کر رہے ہیں، اور وہ اس کا جو آپ کو رزلٹ ملے گا وہ آپ کو آخرت کے دن ملے گا، اور اس دن دیکھ کر آپ خود کہیں گے کہ میں نے جو سودا کیا وہ سب سے بڑھیا سودا تھا۔ اس دنیا کے سودے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، یہ چیزیں وہاں کچھ میٹر نہیں کریں گی، اور یہاں کا سوچنا نہ کوئی کام آئے گا، نہ کسی نے کہنا کہ یہ ہمیں ایسے کہیں گے، وہ ہمیں کیسے کہیں گے، یہ سب باتیں یہیں رہ جائیں گی، کیونکہ اللہ جو حساب کتاب کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ ہر بندے کا حساب کتاب اپنی جان پر اکیلے ہوگا، یعنی نفسی نفسی، کوئی کسی کا جواب دہی نہیں ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ جس کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے، ہم کو وہ کام اپنی ایمانداری سے کرنا چاہیے، اور وہ کام ہے اس کے دین کی بالادستی کے لیے اپنا تن من دھن جان دولت، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے کاموں کو کم کر لو، اور اس کے دین کو عام کرنے اور اس کے شریعت کو اور اس کے حکم کو عام کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس میں کھپا دو۔ اسی باتوں سے اللہ راضی ہوگا، اور ہم سب کی بخشش بھی ہوگی، اور انہی کوششوں اور انہی مطلب باتوں کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ان چیزوں کو سمجھیں، سنیں، اور اس میں حصہ لیں، اور اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے آگے سے آگے بڑھائیں، اور اس میں آپ بھی جڑ کے اس کو ثواب جاریہ بنا لیں، اور اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے احکام کو عام کرنے کے لیے لوگوں کو دین کی دعوت دیں، اور اللہ سے اپنی بھی اور ہماری سب کی مغفرت کی دعائیں کریں۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں اللہ پاک یہ قبول فرمائے، اور ہم سب کو ایک جمعیت بنا دے، ایک امت مسلمہ بنا دے، جس میں ہر ایک کے لیے، دوسرے کے لیے اس کی تکلیفوں کو سمجھنے اور اس کو محبتوں سے، مطلب دوسرے کی تکلیفوں کو بھی ہم سمجھ سکیں، اور دوسرے کے الجھنوں کو بھی ہم سمجھ سکیں، اور دوسروں کے کام آ سکیں، اس طرح کا دل دے دے جو ہر ایک کی مشکل میں، اس کی مشکل میں ساتھ کھڑا ہو، اس کے برے وقت میں ساتھ کھڑا ہو، اور اچھے وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دین کے احکام کو آگے سے آگے لے جائیں، تاکہ اللہ ہم سے اس دنیا میں بھی راضی ہو، اور آخرت بھی ہم سب کی اللہ پاک خیر پر کرے۔ انہی سب دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے پھر اجازت چاہوں گی، آپ کی میزبان شائستہ سعید، انشاءاللہ پھر ملوں گی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔